माशाअल्लाह, अल्लाह करीम बरकत नसीब फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दायरे पाक की बाअदब हाज़री हमारा मुक़द्दर फरमाए। बड़े ज़ौक़ वाला, बड़ा एक कैफ़ वाला ये कलाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिदहत भी है और ग़ुलामों के लिए एक पैगाम भी है कि उस दर पे चलो जिस दर पे सदा दिन रात ख़ज़ाने रहमत के सरकार लुटाया करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन ख़ज़ानों में से हिस्सा अता फ़रमाए। मिल रहा है और मिले, बढ़ता जाए। मदरी चैनल के नाज़रीन, मुफ्ती हमदार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ा प्यारा उन्वान इसी हवाले से इरशाद फरमाया है। वो आयत करीमा है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। तो इसकी वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया है कि जिससे मुमकिन हो वो वहाँ हाज़िर हो, जो वहाँ हाज़िर ना हो पाए तो जहाँ है वहीं से अपनी तवज्जो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ कर ले। एक हाज़िरी का तरीका यह भी है कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ बंदा अपनी तवज्जो रखे। अल्लाह करीम हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका अता फ़रमाए। नाज़रीन इकराम, आज सिलसिले का उन्वान और मौजू रहेगा पिछली उम्मतों के अवलिया। और जब हम अवलिया की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ शायद चेहरों में तस्वीरें आ जाती हों कि जहाँ इद्दिआ दावा जो है वो विलायत का है और लोग शायद उनके बारे में मशहूर भी कर रहे हैं, लेकिन शरअन किसे वली कहा जाता है, शरीयत इस्लामिया की क्या तालीमात हैं कि वली कौन होता है, कैसा होता है, उसकी स्पेसिफ़िकली तारीफ़, डेफिनेशन क्या होती है। तो पहले इंशाअल्लाह इसे डिफ़ाइन कर लेते हैं कि वली होता कौन है, ताकि उसके बाद जब हम आगे गुफ्तगू को बढ़ाएं तो मालूम हो जाए कि किन नुफूसे कुदसिया की, किन अच्छे और पाकीज़ा लोगों की बात हम करने जा रहे हैं। आतिफ़ भाई, आज आपसे आगाज़ है, क्या फ़रमाते हैं, अवलिया किसे कहते हैं, वली की क्या तारीफ़ बयान करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। खालिद भाई, वली अगर इसका लुग़वी एतबार से देखा जाए तो वली का मतलब होता है दोस्त, क़ुर्ब, किसी के करीब हो जाना या किसी पर विला हासिल हो जाना, यानी उस पर सरदारी हासिल हो जाना। तो ये लुग़वी एतबार से इसके मानी बयान किए गए हैं। और कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में लफ्ज़ वली जो है इसको बहुत सारे मानी में जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जिसमें दोस्त के माना में भी इस्तेमाल हुआ है, मदद के माना में भी इस्तेमाल हुआ है, वाली वारिस इसके माना भी जो है वो इस्तेमाल हुआ है, और इसी तरह हादी रहनुमाई करने वाला भी बयान हुआ है। तो बाज़ ने ये फरमाया है कि वल विलायतु मानाहा अन्नुसरतु व मानाहा अल मुहब्बतु वल वलियु ला बुद्दा अन ततवफ़्फ़र फ़ीही सिफ़तान हत्ता यूसफ़ा बि अन्नहु वलिय्युम मिन औलिया इल्लाहि। अस्सिफ़तुल ऊला तहक़ीक़ुल ईमानी ज़ाहिरन व बातिनन व सिफ़तु सानियतु अत्तक़वा वल वरा। यानी लुग़वी एतबार से इसका माना नुसरत और मदद का है, और वली वो होता है यहाँ उसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर ये दो सिफ़तें जो है ना ये वाफिर मिकदार में हों। पहली ये कि वो उसका ईमान जो है वो ज़ाहिरन और बातिनन उसका ईमान पुख्ता हो, और दूसरी सिफत यह है कि उसके अंदर तकवा और परहेज़गारी हो। ये इब्तदाई तौर पर जो है वो विलायत की बयान किया गया है। और इसी तरह हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलिया अल्लाह वो हैं जिन्हें देखने से अल्लाह याद आ जाए। और इसी तरह और भी बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल हैं, जिसमें हज़रत सैयदना इब्न ज़ैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, वली वो है जिसमें ये सिफ़त मौजूद हो। पारा 11 सूरह यूनुस की आयत नंबर 63 में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये जो आयत का आखिरी वाला जुज़ है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि जो ईमान वाले हैं और उनके अंदर तकवा और परहेज़गारी भी है। तो फरमाया ये जिसके अंदर ये दो सिफ़ात हैं, ईमान और तकवा, अब वो अल्लाह का वली है। तो बाद काबिरीन फरमाया कि वली वो है जो इबादत से कुर्ब इलाही तलब करते हैं और अल्लाह ताला करामत से इनकी कारसाजी फरमाता है, और वो जिनकी हिदायत का बुरहान यानी दलील के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कफ़ील हो और इसका हक़ के बंदगी अदा करने और इसकी खल्क़ पर रहम करने के लिए उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बंदे को वफ़ कर दिया हो, तो वो अल्लाह का वली होता है। यानी यूं इसको आसान लफ्ज़ों में समझिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करके, उसकी बंदगी करके अल्लाह का कुर्ब तलब करता हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
اس کو لوگوں کے سامنے اس کی عزت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دے اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ ولی کی جو ہے اب وہ تعریف بیان کی گئی ہے، اور تعریفات بھی ہوئی ماشاءاللہ، علامات بھی اولیاء کی سامنے آئیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بندے کا تعلق اللہ سے توڑتے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ سے ملانے والے ہوتے ہیں، خود بھی نیک ہوتے ہیں۔ جو بڑی بنیادی شرائط ولی کی بیان کی گئی وہ پہلی تو یہ کہ وہ ظاہراً اور باطناً ایمان والا ہو، شریعت کو تسلیم کرنے والا ہو، ایسا نہیں کہ شریعت کے احکامات کا انکار کر رہا ہے، تعلیمات اسلامیہ اس پر پیش کی جا رہی ہیں اور جناب والا وہ اس کو ڈینائی ہی کرتا چلا جا رہا ہے، کہتا بس میں ولی ہوں یہ مان لو، اور قرآن کیا کہتا ہے میں یہ نہیں مانتا، تو پھر اس کو ولی نہیں مانا جائے گا۔ راشد بھائی کی طرف آنا چاہوں گا، اور یہ تو ایمان والا ہونا، تقوی والا ہونا، یہ اس امت کا معاملہ ہے یا پچھلی امتوں میں بھی یہ تھا کہ وہ ایمان والے ہوتے تھے تو ان کا ایمان کس پر ہوتا تھا، کیا معاملہ ہوگا؟ جی، پچھلی امت میں بھی جس طرح انبیاء کرام رب تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کے قرب کی برکتیں لینے والے اور ان انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے افراد کو بھی اپنا قرب خاص عطا فرمایا، جس کو ولایت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ پچھلی امتوں میں بھی اس امت کی طرح اولیاء کرام موجود تھے جن کا قرآن مجید برہان رشید میں بھی مختلف مقامات پر ذکر ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی پچھلی امت کے اولیاء کرام کے تذکرے بیان فرمائے ہیں۔ لیکن یہاں ایک عقیدہ جو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جس طرح یہ امت پچھلی امتوں سے افضل، جس طرح اس امت کے نبی علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل، جس طرح اس امت کی ہدایت کے لیے نازل کردہ کتاب قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں افضل، تو اسی طرح امت محمدیہ کے اولیاء پچھلی تمام امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اولیاء محمدیین، امت محمدیہ کے جو اولیاء کرام ہیں وہ پچھلی تمام امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ رب نے برکت دونوں جماعتوں کو عطا کی، پچھلی امت کے اولیاء ہوں یا اس امت کے اولیاء ہوں، لیکن جو مقام و مرتبہ اس امت کے اولیاء کا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور اس سے میں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں پچھلی امت کے اولیاء کے جو کمالات، ان کے جو تصرفات اور جو ان کے اختیارات بیان کیے گئے ہیں، ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب پچھلی امت کے اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم اختیارات عطا فرمائے، ایسی عالی شان کرامات عطا فرمائی ہیں، تو ان اولیاء سے افضل جو اس امت کے اولیاء ہیں، ان کے اختیارات، ان کے تصرفات اور ان کی کرامات کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کئی اولیاء کرام کے تذکرے موجود ہیں۔ اصحاب کہف کا آپ دیکھ لیں کہ 3 صدیاں وہ سوتے رہے اور ان کے جسم کو کچھ نہ ہوا اور کوئی تغیر نہ آیا، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیداری عطا فرمائی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کا ذکر ہے، اور کئی ایسے اولیاء اللہ کا، اللہ کے نیک بندوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ تو بندہ ان کو تو تسلیم کرتا ہے، اور تسلیم کرنا ضروری بھی ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آ گیا۔ تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے کہ قرآن میں جو چیز بیان کر دی گئی، عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا تصرف کہ ملک یمن سے ملک شام کی طرف آپ ملکہ بلقیس کا تخت لے جاتے ہیں، اتنی طاقت ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی ہے کیونکہ قرآن میں ہے۔ لیکن اس امت کے اولیاء کے جب واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور اگر وہ درست سند کے ساتھ ہوں، امت کے اکابرین نے، محدثین نے، وہ اکابرین، وہ محدثین جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی، جنہوں نے حدیث کی تشریح کی، جنہوں نے اصول دین ہم تک منتقل کیے، جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، اللہ تعالیٰ نے جن ائمہ کو، جن صوفیاء کو، اولیاء کو، مفسرین کو ہم تک دین پہنچنے کا واسطہ بنایا ہے، تو ان شخصیات سے ہم قرآن و حدیث کی تشریحات تو قبول کر رہے ہیں، دین کے مسائل تو سمجھ رہے ہیں، لیکن وہی اولیاء، وہی ائمہ، وہی محدثین، مفسرین اپنی کتابوں میں جب اس امت کے اولیاء کے کمالات، تصرفات، اختیارات لکھتے ہیں اور تحریر کرتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، ہمیں ان کو بھی دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے، جو سند کے ساتھ درست ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور میرے ذہن میں سر فہرست جو نام آ رہا ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آ رہا ہے کہ نقاد محدث ہیں، اور احادیث میں اور احادیث کی اسناد میں جو ان کی جرح ہے وہ بڑی مقبول ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ سیر اعلام النبلاء کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ کیا کمال ہے، اور اولیاء
محمدیین کو جو انہوں نے بیان فرمایا ہے، جو ان سے محبت کا تذکرہ ہے. اچھا صرف ان کا نہیں، شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیجئے، فن حدیث میں ان کی خدمات اور اسناد وغیرہ پر ان کی جرح کا معاملہ وہ بڑے اچھے انداز سے تسلیم کیا جاتا ہے. اور یوں سمجھیں کہ بر صغیر میں رہنا ہے تو پھر شیخ محقق علیہ رحمہ کی خدمات کو بھی ماننا ہے، ان کی تعلیمات کو بھی ماننا ہے، کیونکہ یہ احادیث کا ایک سلسلہ جو ہے اور بہت بڑا حصہ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے ہی ہمیں مل رہا ہوتا ہے. لیکن جب یہ اخبار الاخیار وغیرہ لکھ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اخیار جو بہترین بندے ہیں اس امت کے، ان کے تذکرے کو جمع کر رہے ہیں. اسے بھی سمجھنا ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیجئے، اور دیگر بھی، امام سبکی ہیں، امام سبکی، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی ہیں، علامہ علی قاری ہیں. یعنی امت کا تسلسل موجود ہے کہ کرامات کو اولیاء نے، علماء نے، امت کے ائمہ نے بیان کیا ہے. سبحان اللہ. اولیاء کی شانوں کو بیان کیوں نہ کیا جاتا، کوئی وجہ ہی نہیں بنتی نا. جب محدثین نے جو احادیث وہ روایت کر رہے ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچھے لوگوں کے، بہترین لوگوں کے اوصاف بھی بیان کر رہے ہیں، پچھلی امتوں میں جو گزرے ان کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں، تو یہ کیوں پیچھے رہ جاتے؟ بلکہ انہوں نے تو یہ سوچ کر بیان کیا ہوگا کہ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے اچھے لوگوں کا تذکرہ کرنا. خود قرآن مجید کو دیکھ لیجئے نا، رب العالمین جل وعلا نے بالخصوص آپ سورہ واللیل دیکھ لیجئے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. یہ ایک طبقہ ہو گیا. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، یہ دوسرا بندہ ہو گیا، دوسرا طبقہ ہو گیا، دوسری مختلف کوششیں ہو گئی. پہلے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے والے جو برائی کر رہے ہیں، جو حق کا انکار کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے جن کو تنگی میں ڈالا کیونکہ ان کے اناد حق کی وجہ سے اور حق کو جھٹلانے کی وجہ سے، وہ امیہ بن خلف ہو گئے اور دیگر کفار وہ ہو گئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے. رب العالمین نے دونوں کا ہی تذکرہ فرمایا نا، تو ہم کیوں بروں کے ساتھ لپٹے رہیں؟ الحمدللہ ہمیں ہماری سرداری کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ہیں، ہم تو ان کے ساتھ رہیں گے. بروں کا تذکرہ پھر برائی کے ساتھ ہوگا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا تو اس امت کے اولیاء میں جو مقام صدیق اکبر کا ہے وہ مقام کس کو ملا؟ انبیاء اور رسول کے بعد جو افضل ہستی ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی تو ہیں، اور نبوت تو ان کے لیے ہے نہیں. اور اس کے نیچے جو مرتبہ ہے وہ ولایت کا ہے، اور ولایت میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. چیز کو عقیدے میں بیان بھی کیا جاتا ہے. علامہ علی قاری نے شرف اکبر میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا یہ کون ہے؟ افضل الاولیاء من الاولین والآخرین. اگلے پچھلے تمام، یعنی اس امت کے اور تمام امت کے اولیاء میں یہ سب سے افضل مقام و مرتبے پر ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، آپ کے لیے ایک ٹائٹل ذکر کیا، افضل الاولیاء المحمدیین. یہ پہلے بات ہو چکی کہ اولیاء محمدیین پچھلی امت کے تمام اولیاء سے افضل. اب ان میں افضل کون ہے؟ فرمایا افضل الاولیاء من المحمدیین. امت محمدیہ کے اولیاء میں سب سے افضل جناب صدیق اکبر ہیں. اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مشہور زمانہ تصنیف ہے کشف المحجوب، اس میں جب آپ نے اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے والے افراد کا ذکر کیا تو سب سے پہلے جس ہستی کا ذکر کیا ہے وہ جناب صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر ہے، اور فرمایا کہ یہ نبیوں رسولوں کے بعد شیخ الاسلام ہیں. کیا بات ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اولیاء کاملین کی برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلی امتوں میں ابھی سرسری سا تذکرہ ہوا، پچھلی امتوں کے اولیاء میں سے اصحاب کہف بھی گزرے. یہ اصحاب کہف کون تھے؟ آئیے ان کے حوالے سے کچھ تفصیل جانتے ہیں اور مولانا طارق مدنی صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے جناب؟ کچھ مزید وضاحت اصحاب کہف کے حوالے سے. سلسلہ جاری ہے اور پچھلی امت کے اولیاء کا بھی ذکر ہے، اور اس امت کے اولیاء اور افضل ترین ہستی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوا. تو پچھلی امت کے اولیاء کا جب ذکر کیا جائے یا بات کی جائے تو قرآن کریم کی طرف جب ہم نظر کرتے ہیں، قرآن کریم میں واقعات موجود ہے، تو ایک سر فہرست جو نام آتا ہے پچھلی امت کے اولیاء میں
وہ اصحاب کاف کا ہے کہ انہی کے نام پر قرآن پاک کی پوری ایک سورت سورہ کہف بھی موجود ہے، اور اس سورت میں ان کا ذکر ہے، اور انہیں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی فرمایا گیا، فرمایا نا کہ کانوا من آیاتنا عجبا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں گی۔ اور ان کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ اتنے لمبے عرصے تک اصحاب کاف کا سویا رہنا، کہ ان کے جسموں میں کوئی تبدیلی کا نہ ہونا، یہ ان ہستیوں کی کرامات میں سے کرامت ہے کہ کم و بیش 300 سال کا تقریباً عرصہ یہ سوئے رہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ جاگتے ہیں تو ان کے جسم میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہ ہوئی، اور کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہوا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جاگنے پر ان کے جسم صحیح سلامت رہے، یہ جاگ اٹھے۔ فرمایا کہ یہ ان کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ واقعہ اصحاب کاف کا کیا تھا؟ یہ کچھ نیک ہستیاں تھے، نیک لوگ تھے، اولیاء تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اس کو جو سبب تھا جو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے دور میں جو بادشاہ تھا وہ ظالم اور جابر تھا، اور وہ اسلام سے لوگوں کو پھیرنے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ ان مقدس ہستیوں نے اس بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے ایک طریقہ اپنے طور پہ یہ اختیار کیا کہ یہ پہاڑ کے ایک غار میں تشریف لے گئے، اور جب کچھ تھکن کا احساس ہوا تو آرام کے لیے یہ سو گئے، اور اللہ پاک کا کرم ایسا رہا ان پر کہ یہ 300 سال تک سوتے رہے، اور 300 سال مکمل سونے کے بعد جب یہ جاگے، اور اس پورے عرصے میں کوئی آواز، کوئی شور شرابہ انہیں جگا نہ سکا، یہ اپنے اس میں محو استراحت رہے اللہ کے حکم سے ہی۔ اور پھر کچھ عرصہ جب گزر گیا، 300 سال کا عرصہ گزر گیا، کئی بادشاہ آئے، کئی سلطنتیں آئیں، وہ ظالم و جابر بادشاہ بھی گزر گیا، اس کے کئی بادشاہوں کے گزرنے کے بعد ایک بادشاہ تھا بیدروس، نیک دل نیک طبیعت یہ بادشاہ تھا، اس کی حکومت آ گئی، اور اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھنے لگے، اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے لگے، کہ موت کے بعد دوبارہ جو حیات ہے، قرآن کریم میں جو تذکرہ ہے اور اسلام کا جو ایک عقیدہ ہے، اس کا لوگ انکار کرنے لگے، اور قیامت کے آنے کا انکار کرنے لگے۔ تو دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت کا آنا، اس کا جو یقین تھا، اس کا جب انکار کیا تو لوگوں میں بھی تشویش ہوئی۔ اب جو ہے اللہ پاک نے بادشاہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میری مدد فرما، جو قوم جو ہے، جو لوگ ایمان سے دور ہو رہے ہیں اور یہ انکار کر رہے ہیں، کوئی ایسے اسباب دے، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ یہ جو ہے ایمان پر ثابت قدم رہے اور اسی دلیل مل جائے۔ تو بہرحال بادشاہ کی دعا یوں قبول ہوئی کہ اصحاب کاف جس مقام پر آرام فرماتے، ایک چرواہے کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، وہ بکریوں کے چراتے چراتے آرام کے لیے جگہ تلاش کرتا ہے، غار کے دہانے پر اس نے پہلے قیام کیا، اور پھر وہ دیوار گرتی ہے، پھر سارا یہ واقعہ ہے کہ اصحاب کاف کا جاگنا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک واقعہ ایک میں یوں بھی ہے کہ یہ بازار آتے ہیں اور سب کچھ خریداری کے لیے اپنے میں سے ایک فرد کو بھیجتے ہیں کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ، جب بازار جاتا ہے اور رقم وہ اپنے دور کے سکے نکالتے ہیں تو بازار والے کہتے ہیں کہ یہ سکے تو ہمارے یہاں رائج نہیں ہے، آپ کے پاس یہ کیسے آئے گا، یہ تو قدیم زمانے کے یہ سکے ہیں، نہیں یہ تو ہمارے پاس تھی، اور ابھی کچھ وقت پہلے ہی ہم نے غار میں آرام کے لیے ہم گئے، اور اس طرح یہ سارا واقعہ۔ تو بہرحال کسی طرح سے پھر بادشاہ تک یہ خبر پہنچتی ہے، بادشاہ سے ان کی ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر اس سارے واقعے کا بیان ہوتا ہے جو ان پر گزرا تھا۔ تو 300 سال کا کم و بیش عرصہ گزر گیا، اصحاب کاف آرام فرما رہے، ان کے جسم میں کوئی تغیر تبدل نہیں آیا، اور بادشاہ جس دلیل کی تلاش میں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اللہ کے حکم سے گویا کہ ان پر ایک وہ موت کا سا کی کیفیت تھی، ان کا سونا گویا کہ موت کی کیفیت تھی، لیکن ان کا جو اٹھنا تھا وہ دوبارہ قیامت کے دن اٹھے جانے پر ایک دلیل کا سبب بنا۔ تو وہ لوگ جو کہ اسلام کے اس عقیدے سے ہٹ رہے تھے تو بادشاہ کے لیے ایک دلیل کا یہ سبب بنا۔ تو اصحاب کاف کا واقعہ قرآن پاک میں موجود، اور اسے کہا کہ یہ نشانیوں میں سے یعنی عادتاً لوگ اتنا سوتے نہیں ہیں، لیکن اصحاب کہف کو اللہ رب العالمین نے اتنی طویل نیند عطا فرمائی۔ پھر گویا یہ استدلال ہوا اور بادشاہ نے کیا کہ دیکھو جو رب العالمین انہیں اتنے عرصے تک سونے کے بعد دوبارہ اٹھا رہا ہے، اگر ہم قبر میں سو جائیں گے تو ہمیں بھی پھر زندہ کرنے پر وہ مالک و مولا قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ بات جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھائے گا
اور اس کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہوگا۔ مدنی چینل کی ناظرین